This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum respected teachers and dear students. Welcome you once more on this delighted journey of English learning with me. I'm your facilitator and sharing knowledge through audio lectures. Today we shall be discussing the remaining part of Unit 7, and the title it says, What Goes Around Comes Around, from Grade 5th textbook. The topics that include in today's audio are use of personal pronoun, use of be, do and have as interrogation, and finally story writing. Okay, let's plunge into the exercise. The first topic that we are going to start is personal pronoun. Before we go into the details of personal pronoun, let us recapitulate what is pronoun. An informal definition of pronoun is it is a replacement of a noun, whereas the formal definition it says pronoun is a word that is used instead of a noun at the place of a noun. That is a more formal definition of a pronoun. Respected teachers and dear students, जैसा कि हमें पता है कि pronoun क्या होता है. pronoun कोई भी ऐसा word होता है जो हम किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जो नाम की आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसे हम pronoun कहते हैं. pronoun के different cases हैं, जैसे कि nominative pronoun या subjective pronoun है, और इसी तरह उसके बाद जो है possessive pronoun होता है, objective pronoun है, और इसी तरह personal pronoun, and sometimes it is also called as a reflexive pronoun भी. तो personal pronoun क्या होता है? personal pronoun बुनियादी तौर पर ऐसा noun होता है that refers back to the subject of the same sentence, कि एक sentence के अंदर जो subject होता है उस related अगर कोई information next आ रही है और वो information revert कर रहा है subject की तरफ, उसकी तरफ लिंक अप कर रहा है, तो वो जो वर्ड होगा उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर द फ्रॉग हर्ट इटसेल्फ व्हाइल प्लेइंग. अब यहाँ पर फ्रॉग जो है वो सब्जेक्ट है, जबकि इटसेल्फ जो है ये रेफर कर रहा है कि किसने जख्मी किया अपने आप को, वो फ्रॉग की तरफ रेफर कर रहा है. सो इटसेल्फ हैज बिकम द पर्सनल प्रोनाउन. इसी की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये जो है सेल्फ के साथ, ये सेल्फ के साथ ये आता है. सेल्फ जो है वो इंडिविजुअल के साथ, सिंगल के साथ, जबकि सेल्फ जो है वो प्लूरल के साथ जो है वो आता है, जैसे देम सेल्व्स और आवर सेल्व्स. ये प्लूरल कैटेगरी है, तो प्लूरल के साथ सेल्व्स, अदरवाइज ये सेल्फ आता है. कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं कि जहां पर हम इसके इस्तेमाल के बारे में देख सकते हैं. आई होप सो कि ये तो आपको जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, इसकी पहचान होगी कि ये जो प्रोनाउन है इसके साथ जो है हम सेल्फ का जो लफ्ज़ है वो लगाते हैं, तो वो जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है. कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे अली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. अब हिमसेल्फ से मुराद अली ने, तो अली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हिज, यहाँ पर हिज जो है उसके पोजेसिव को शो करता है. न्यू नेबर, तो अली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हिज न्यू नेबर. अली ने अपना तारुफ अपने नए हमसाये के साथ करवाया. इसी तरह गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. ये देमसेल्व्स जो है किसकी तरफ रेफर हुआ है? दोज की तरफ, कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं. सना बॉट अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ. हर सेल्फ मीन्स सना जो है उसकी तरफ रेफर किया गया है. तो किसने खरीदा ड्रेस? सना बॉट अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ. सना ने अपने लिए जो है वो एक ड्रेस खरीदा. यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट योर सेल्फ. आपको अपनी असाइनमेंट खुद करनी चाहिए. यहाँ पर देखें तो योर दो दफा है कि यू शुड कंप्लीट योर. यहाँ पर योर जो है ये पोजेशन को शो करता है, और योर सेल्फ जो है ये पर्सनल प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर योर सेल्फ जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है. इसी तरह वी आर इंजॉइंग आवर सेल्व्स. वी की तरफ रेफर कर रहा है आवर सेल्व्स, तो वी आर इंजॉइंग आवर सेल्व्स. हम जो है वो महजूज हो रहे हैं. किस तरह हो रहे हैं? खुद ही महजूज हो रहे हैं. आई प्रिपेयर लंच माई सेल्फ. किसने लंच बनाया जी? माई सेल्फ, मैंने खुद ही बनाया. तो ये माई सेल्फ जो है आई की तरफ रेफर कर रहा है कि लंच किसने बनाया जी? मैंने खुद बनाया है.
اسی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے بک کے اندر، اور کہا یہ گیا ہے کہ یوز دا پرسنل پروناؤن آن دا پریویس پیج ان یور سینٹینسز اینڈ رائٹ دیم ان یور نوٹ بک. اور جو ہے یہ پیج ہے 73 ہے رادر، بگننگ آف 74 یا 74 اٹ از. تو 74 پیج کے اوپر ہے کہ یوز دا پرسنل پروناؤن آن دا پریویس پیج ان یور سینٹینسز اینڈ رائٹ دیم ان یور نوٹ بک. تو دیکھتے ہیں جی ہم کچھ سینٹینسز جن میں ہم نے استعمال کی ہے. اس میں ہمارے پاس پہلا ہے آئی کا مائی سیلف. تو آئی میڈ دس پینٹنگ مائی سیلف، یہ تصویر میں نے خود جو ہے وہ بنائی ہے. تو آئی میڈ، یہ مائی سیلف جو ہے آئی کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ اس کام کو کرنے والا کون ہے، میں خود ہوں. آئی میڈ دس پینٹنگ مائی سیلف، میں نے یہ تصویر خود بنائی. اسی طرح یو کے لیے یور سیلف ہے، تو یو کین سالو دس پرابلم یور سیلف. اس مسئلے کو کون حل کر سکتا ہے، تم خود حل کر سکتے ہو. اسی طرح ہے ہم سیلف. ہم سیلف ہی کے لیے ہے، تو ہی بلڈ دا ٹری ہاؤس ہم سیلف، اس نے لکڑی کا گھر جو ہے وہ خود بنایا. تو یہاں پہ ہم سیلف جو ہے وہ ہی کی طرف ریفر کر رہا ہے. اسی طرح ہر سیلف جو ہے وہ شی کے لیے ہے، اس کا پرسنل پروناؤن ہے، تو شی بیک دا کوکیز ہر سیلف. کوکیز کس نے بنائے، اس نے خود بنائے. شی کی طرف ہر سیلف ریفر کر رہا ہے. اسی طرح اٹ سیلف جو ہے وہ اٹ کی طرف ریفر کرتا ہے. دا کیٹ کلین اٹ سیلف. یہاں پہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اٹ جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے، جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر دی کیٹ جو ہے اس کی طرف اٹ سیلف ریفر کر رہا ہے. دا کیٹ کلین اٹ سیلف، بلی نے اپنے آپ کو خود صاف جو ہے وہ کیا. آور سیلوز وی کے لیے ہے، تو وی آرگنائز دا پارٹی آور سیلوز. پارٹی کس نے آرگنائز کی، ہم نے خود ہی پارٹی کا اہتمام یا انتظام جو ہے وہ کیا. اس طرح دیم سیلوز جو ہے وہ دیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. دے انٹروڈیوس دیم سیلوز ٹو دا کلاس، انہوں نے اپنا تعارف خود ہی کلاس کے ساتھ کروایا. تو یہاں پر ہم نے کچھ سینٹینسز دیکھے جہاں پر ہم نے پرسنل پروناؤن کا استعمال کیا، اور یہ کسی بھی سبجیکٹ کی طرف جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب سیلف لگتے ہیں تو نارملی اسے جو ہے ریفلیکسو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، کس سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ سرزد ہوا، کس نے وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. آئی ہوپ سو اٹ از کلیئر فار ایوری ون ناؤ. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. یہاں پر ہمارے پاس پیج نمبر 74 کے اوپر، میرے پاس جو بک ہے اس میں پیج نمبر 74 کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا کہ ریڈ دا گیون انٹروگیٹو سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف ڈفرنٹ فارمز آف بی اینڈ ڈو. اس سے بیشتر کہ ہم اس کو انٹروگیشن کے لیے استعمال ہوتا دیکھیں، تو میں تھوڑا سا جو ہے ریکیپیچولیٹ کر لیتا ہوں، ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ بی، ڈو اور ہیو جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے ورب ہیں، اور انگلش کے اندر یہ جو ہے ٹینسز کو فارم کرنا جو ہے وہ ان تین کے ذریعے ہم سارے ٹینسز جو ہے ان کو فارم کر سکتے ہیں. کے استعمال کے اندر عموماً کنفیوژن پائی جاتی ہے، کیونکہ از ایم آر جو ہے اس کی پریزنٹ فارم ہے بی کی، اور واز ورڈ جو ہے وہ اس کی پاسٹ فارم ہے. لیکن ہم زیادہ تر جو ہے اس کو ہیلپنگ ورب کے طور پر ہم اور بچے جو ہے وہ لیتے ہیں، اور ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سے انٹروگیشن کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ایز این انٹروگیٹو ورڈ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے ان کا استعمال کیا گیا ہے انٹروگیشن کے لیے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ از دا ہاک ایٹنگ اے فراگ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹمنٹ ہے دا ہاک از ایٹنگ اے فراگ. یہ اس کی ایفرمیٹیو یا پازیٹیو سینٹینس ہے. ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سینٹینس کو انٹروگیشن کرنی ہوتی ہے، سوالیہ، تو اس کا جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ہم اس کو باہر لے جاتے ہیں ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس، تو وہ اس کا انٹروگیٹو بن جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹروگیشن تھرو ہیلپنگ ورب ہے. اور یہ والے جو سینٹینسز ہوتے ہیں جو انٹروگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ یس نو کویسچنس کہلاتے ہیں، کہ اس میں جو ہے وہ ہم سمپلی ہاں یا نہ کہہ کے سر ہلا کر بھی دائیں بائیں اوپر نیچے ہم اس کا آنسر دے دیتے ہیں، اور یہ پرفیکٹ آنسر، کمپلیٹ آنسر ہوتا ہے. اب اس سینٹینس میں ہے کہ از دا ہاک ایٹنگ اے فراگ. کیا باز جو ہے وہ مینڈک کو کھا رہا ہے؟ ہم سمپلی یس یا نو کہیں گے تو ہمارا کمپلیٹ آنسر ہے. آر دا بوائز پلائنگ، کیا لڑکے کھیل رہے ہیں؟ یہاں پر بھی اگر ہم نوٹس کریں تو سینٹینس ہے افرمیٹو میں کہ دا بوائز آر پلئنگ
دا بوائز سبجیکٹ ہو گیا, پھر آر ہیلپنگ ورب, پلئنگ ورب ہو گیا. تو ہم ہیلپنگ ورب کو باہر لے آئیں گے تو یہ انٹروگیشن ہو جائے گا, آر دا بوائز پلئنگ. سملرلی ایم آئی ریڈنگ اے اسٹوری بک, اس کا ایفرمیٹو بنے گا کہ آئی ایم ریڈنگ اے اسٹوری بک, میں ایک جو ہے وہ کہانی کی کتاب جو ہے پڑھ رہا ہوں. ہم کیا کریں گے, اس کا ہیلپنگ ورب باہر لے آئیں گے تو یہ انٹروگیشن ہو جائے گی کہ جیسے ایم آئی ریڈنگ اے اسٹوری بک, کیا میں ایک کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہوں. اسی طرح واز انم کوکنگ پاستا, تو اس کی ایفرمیٹو کیا ہوگی کہ انم واز کوکنگ پاستا, انم جو تھی وہ پاستا بنا رہی تھی. تو ہم اس کا کیا کریں گے, ہم اس کا ہیلپنگ ورب باہر لے آئیں گے. جب ہم اس کا ہیلپنگ ورب پہلے سٹارٹ پہ لے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا, یہ سوالیہ بن جائے گا کہ واز انم کوکنگ پاستا, کیا انم جو تھی وہ پاستا بنا رہی تھی. یہاں پر ہم سمپلی یس یا نو کہیں گے, ہمارا کمپلیٹ آنسر ہو جائے گا. Were a frog and a mouse swimming in the pond. اب یہاں پر اسٹیٹمنٹ ہے کہ a frog and a mouse were swimming in the pond. تو اسٹیٹمنٹ یہ بنے کہ were a frog, ہم اس کا ہیلپنگ ورب باہر لے آئیں گے تو اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی کہ were a frog and a mouse. frog and a mouse کیا ہے, سبجیکٹ ہے. swimming in the pond, کیا ایک مینڈک اور ایک چوہا جو ہے وہ تالاب کے اندر نہا رہے تھے, تیر رہے تھے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو کو جو ہے ہم ایز انٹروگیشن کیسے استعمال کر سکتے ہیں. سیم وہی فارمولا ہے کہ ایفرمیٹو کو جب ہم انٹروگیشن کرتے ہیں تو اس ٹینس کا جو ہے وہ ہیلپنگ ورب باہر لے آتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ کیئرفل رہنا پڑے گا, اور بچوں کو ہم نے بتانا بھی ہے کہ انگلش کے اندر دو ٹینسز ایسے ہیں کہ جن میں ہم اس کے ورب سے جو ہے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے ٹینس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے نیگیٹو اور انٹروگیشن میں ہمیں اپنی طرف سے ہیلپنگ ورب ایڈ کرنا پڑتا ہے. اوپر والے جتنے بھی سینٹینسز تھے ان سب میں بی تھا, جیسے پریزنٹ بھی تھا اور پاسٹ بھی تھا, پریزنٹ کنٹینیوس اور پاسٹ کنٹینیوس. جبکہ یہ جو دو ٹینسز ہیں جنہیں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں, وہاں پر ہمارے پاس ایفرمیٹو سینٹینسز یا پازیٹیو سینٹینسز میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا. وہاں پر ہمیں جب انٹروگیشن کرتے ہیں یا نیگیشن کرتے ہیں, نیگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں, تو ہم اپنی طرف سے ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں. ڈو کا استعمال دیکھتے ہیں کہ جی ڈز علی رائڈ اے بائیسیکل. اگر ہم اس ڈز کو ہٹائیں تو یہاں پر ہمارے پاس علی رائڈز اے بائیسیکل آ جاتا ہے. ہم پھر کیا کریں گے, رائڈ کے ساتھ ایس لگا دیں گے, علی رائڈز اے بائیسیکل, کیونکہ رول یہ ہے کہ جب بھی سنگولر ناؤن یا پروناؤن استعمال ہوگا تو ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو سنگولر کے ساتھ پھر جب ہم نے سوالیہ بنانا ہے تو ہم اپنی طرف سے ڈز جو ہے وہ وہاں پر لگائیں گے. تو ڈز علی رائڈ اے بائیسیکل, کیا علی جو ہے وہ بائیسیکل چلاتا ہے, اس کی سواری کرتا ہے. اسی طرح وی گیٹ اپ ارلی, یہ افرمیٹو ہے, لیکن آپ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے. لیکن وی کیونکہ پلورل پروناؤن ہے تو ہم پلورل کے ساتھ ڈز نہیں لگاتے, ہم وہاں پر ڈو کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم ڈو کے ساتھ ڈو ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کریں گے ایٹ دا اسٹارٹ آف اے سینٹینس. ڈو وی گیٹ اپ ارلی, کیا ہم وہ جو ہے وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح ڈڈ جو ہے دوسرا میں نے کہا تھا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور دوسرا پاسٹ انڈیفینٹ. تو پاسٹ انڈیفینٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس پاسٹ فارم آف دی ورب ہوتی ہے افرمیٹو سینٹینسز میں, لیکن ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا. ہیلپنگ ورب جب ہم نیگیشن کرتے ہیں, نیگیٹو بناتے ہیں یا ہم سوالیہ بناتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی طرف سے یہاں پر ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں. اس وجہ سے یہ دو ٹینسز جو ہیں بچوں کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا. یہ اسٹیٹمنٹ بنے گی کہ دے لرنڈ اے لیسن, انہوں نے ایک سبق سیکھا. لیکن جب ہم نیگیٹو اس کو انٹروگیشن میں کریں گے, اس کو سوالیہ بنائیں گے, تو ہم کیا کریں گے, ڈڈ جو ہے اس کو ہم اپنی طرف سے یہاں پر لگائیں گے جو کہ ڈو کی پاسٹ فارم ہے. اس طرح پاسٹ فارم سے یہ پاسٹ کا ٹینس بن جائے گا کہ ڈڈ دے لرن اے لیسن, کیا انہوں نے ایک سبق جو ہے وہ سیکھا. میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے, آپ لوگوں کو اس میں کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو 12 ٹینسز ہیں ان میں سے 2 ٹینسز ایسے ہیں جن میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا افرمیٹو یا پازیٹیو سینٹینسز میں. باقی جتنے بھی 10 ٹینسز ہیں ان سب میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب موجود ہوتا ہے, اور ان کو منفی بنانا یا سوالیہ بنانا مشکل نہیں ہوتا. ہم صرف ہیلپنگ ورب کو باہر لے آتے ہیں جس سے وہ سوالیہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ ہے اس میں ہمیں اپنی طرف سے وہاں پر ہیلپنگ ورب لگانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے مشکل ہو سکتی ہے بچوں کو سمجھنے میں. لیکن اگر آپ ان کو بتا دیں گے کہ پریزنٹ کے لیے ڈو اور ڈز ہم استعمال کرتے ہیں, اور ڈز جو ہے وہ سنگولر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ڈو جو ہے پلورل,
پلورل کیا ہوتے ہیں؟ آئی پلورل ہے، وی پلورل ہے، یو پلورل ہے، اور اسی طرح دے جو ہے وہ پلورل ہے. باقی ہی، شی، اٹ جو ہے یا کوئی سنگل نیم آئے گا تو وہاں پر ہم ڈز کا استعمال کریں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. ہمارے پاس ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 5 انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے ہیں بائی یوزنگ بی کا مطلب جب ہم کہیں گے تو اس کی ساری فارمز ہیں، وہ ایم از آر بھی ہو سکتے ہیں، واز ور بھی ہو سکتے ہیں، اور بین بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم نے 5 جو ہے وہ انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے ہیں بائی یوزنگ بی، اور اسی طرح 5 سینٹینسز بنانے ہیں انٹروگیٹو کے بائی یوزنگ ڈو. تو جی شروع کرتے ہیں. پہلے ہم بی کے ساتھ بنائیں گے. جو میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ آر یو کمنگ ٹو دا پارٹی. اب اس کی پازیٹیو یہ ہے کہ یو آر کمنگ ٹو دا پارٹی ٹو نائٹ. یو آر کمنگ، تو آر کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب کے طور پہ ہے، ہم اس کو باہر لے آئیں گے تو یہ انٹروگیٹو سینٹینس بن جائے گا کہ آر یو کمنگ ٹو دا پارٹی ٹو نائٹ. اسی طرح واز ہی ایٹ دا لائبریری یسٹرڈے. اب اس کا پازیٹیو یا افرمیٹیو سینٹینس کیا ہے کہ ہی واز ایٹ دا لائبریری یسٹرڈے، کہ وہ لائبریری میں تھا کل. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو واز جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر نہیں ہے بلکہ مین ورب کے طور پر ہے، اور اسی کو ہم وہاں سے باہر لے آئیں گے کہ واز ہی ایٹ دا لائبریری یسٹرڈے، کیا وہ کل لائبریری میں تھا. از شی اے ڈاکٹر. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شی از اے ڈاکٹر، یہ کیا ہے؟ از یہاں پر مین ورب کے طور پر ہے، اس کو ہم اس کو باہر لے آئیں گے تو از شی اے ڈاکٹر، یہ ہمارا انٹروگیشن یہ سوالیہ ہو گیا. یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ یہ انٹروگیٹو سینٹینسز نہیں ہوتے بلکہ ان کو ہم انٹروگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. انٹروگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 4th ور دے پلئنگ آؤٹ سائڈ. اب اس کی پازیٹیو کیا ہے یا افرمیٹیو کہ دے ور پلئنگ آؤٹ سائڈ. اب ور جو ہے ایز اے ہیلپنگ ورب ہے، ہم اس کو باہر لے آئیں گے کہ ور دے پلئنگ آؤٹ سائڈ، کیا وہ باہر کھیل رہے تھے. لاسٹ ہے اس میں کہ ایم آئی الاؤڈ ٹو سٹ ہیئر، کیا مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے. تو یہاں پر ایم جو ہے اس کو ہم نے باہر لے آئے اور اس وجہ سے یہ ہمارا سوالیہ بن گیا جب بھی ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوگا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو کو ایز اے ہیلپنگ ورب ہم استعمال کر کے کیسے جو ہے وہ اس سے انٹروگیٹو سینٹینسز بنا سکتے ہیں. تو پہلا ہے ڈو یو لائک پزا. یہ لفظ پیزا نہیں ہے، دس از پزا. اب اس کی افرمیٹیو جو اسٹیٹمنٹ بنے گی وہ یہ ہے کہ یو لائک پزا. اب یہاں پہ یو سبجیکٹ، لائک ورب ہو گیا، پزا آبجیکٹ ہو گیا. یہاں پر کہیں پہ بھی ڈو کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ٹینس ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے یہاں پر ڈو یا ڈز میں سے کچھ لگائیں گے. تو یو جو ہے وہ پلورل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پلورل پروناؤن. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر ڈو جو ہے وہ لگائیں گے. تو ڈو یو لائک پزا، تو یہاں پر یہ کیا تمہیں پزا پسند ہے، تو یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہو گیا. دوسرا ہے کہ ڈز ہی لیو ان لاہور. اب یہاں پر اگر ہم اس کا پازیٹیو بنائیں تو ہی لیوز ان لاہور ہے کہ وہ لاہور میں رہتا ہے. اب یہاں پر کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے، ہی سنگولر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ڈز جو ہے وہ لگائیں گے کہ ڈز ہی لیو ان لاہور، کیا وہ لاہور میں رہتا ہے. اسی طرح تھرڈ سینٹینس ہے کہ دے فنش دیئر ہوم ورک. یہ پازیٹیو ہے کہ دے فنش دیئر ہوم ورک، وہ فنشڈ آئے گا یہاں پہ زیادہ. دے فنشڈ دیئر ہوم ورک، انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا. اب فنشڈ جو ہے وہ ہمیں پاسٹ بتا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ڈو کی پاسٹ فارم یہاں پر لگائیں گے اس کو سوالیہ بنانے کے لیے کہ ڈڈ دے فنش دیئر ہوم ورک، کیا انہوں نے اپنا گھر کا کام مکمل کیا. اسی طرح وی نیڈ ٹو بائی مور ملک. یہاں پر وی نیڈ، یہ نیڈ سے ہمیں پتہ چلے گا یہ پریزنٹ ہے اور وی جو ہے پلورل ہے. تو وہ نیڈ ٹو بائی مور ملک، ہمیں مزید جو ہے وہ دودھ خریدنا ہے. اور ہم اس کو افرمیٹو بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ڈو کا استعمال کریں گے کیونکہ وی جو ہے وہ پلورل ہے، تو پلورل پروناؤن ہے. تو ڈو وی نیڈ ٹو بائی مور ملک، کیا ہمیں اور جو ہے وہ دودھ خریدنا چاہیے. اسی طرح ہے کہ دا کیٹ یوزلی سلیپس ہے آل ڈے. یہاں پہ سلیپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے باہر جو ہے وہ ڈز لگائیں گے کہ ڈز دا کیٹ یوزلی سلیپ آل ڈے، کیا بلی جو ہے وہ سارا دن سوتی ہے. کہ میری اس ایکسپلینیشن کے بعد آپ آسانی کے ساتھ بچوں کو بھی یہ بات سمجھا دیں گے کہ ہمارے پاس 2 ٹینسز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں
اپنی طرف سے ہیلپنگ ورب جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے. باقی جتنے بھی 10 ٹینسز ہیں ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب آلریڈی موجود ہوتا ہے, ہم سمپلی اس کی پلیس چینج کرتے ہیں, اس کو اندر سے باہر لے آتے ہیں ایٹ دا بگننگ, تو ہمارا سوال یہ بن جاتا ہے. سب ڈو ڈز کے استعمال میں ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آتی ہے, جو کہ اب امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا کہا گیا ہے کہ رائٹ اے اسٹوری اباؤٹ یور اینیملز اینڈ آلسو نوٹ دا ایلیمنٹس آف فیبل لرن پریویسلی فرام دا ریڈنگ سیکشن ان یور نوٹ بک. ہم ایسا کرتے ہیں کہ فیبل کی ڈیفینیشن اور اس میں مین کیریکٹرسٹکس اور یا اس کے فیچرز جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. فیبل کو ہوتی ہے کہ فیبل از اے شارٹ اسٹوری ود اینیمل کیریکٹرز. فیبل کیا ہوتی ہے؟ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے, مختصر دورانیے کی یا چھوٹی کہانی ہوتی ہے جس میں جانور جو ہے بطور کردار استعمال کیے جاتے ہیں. اٹ ہیز اے مورل لیسن, اس کا ایک اخلاقی سبق ہوتا ہے. اٹ از ناٹ بیسڈ آن اینی ریالٹی, اس کا تعلق کسی بھی حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایک فکٹیشیس یا فرضی یا یوں سمجھ لیں کہ تخلیقی کہانی ہوتی ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور اس میں کوئی نہ کوئی مورل لیسن جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اس کے اگر ہم مین ایلیمنٹس کی بات کریں تو اس میں کیریکٹرز ہوتے ہیں, اور جو کہ زیادہ تر جو ہیں کیریکٹرز آر دا پیپل اینڈ اینیملز ان اے اسٹوری. اس میں زیادہ تر جانور ہوتے ہیں, لیکن جانوروں کے ساتھ انسانوں کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل کر کے جانوروں اور انسانوں کے مکسچر کے ساتھ بھی یہ بن جاتی ہے. سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ سیٹنگ اٹ از ویئر اینڈ وین دا ایکشن ان دا اسٹوری ٹیکس پلیس. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کب, کہاں اور کس جگہ پر جو ہے وہ واقعہ یا کہانی رونما ہوئی. جیسے کہ ابھی ہم نے میںڈک اور چوہے کی کہانی پڑھی, تو وہ کیا تھا کہ چوہا جو تھا وہ میدانی علاقے میں رہتا تھا, جبکہ خرگوش جو تھا وہ پانی میں رہتا تھا. تو ہماری جو سیٹنگ ہوگی وہ گزرے ہوئے زمانے کی, اور وہاں پر میدانی اور پانی کا علاقہ ہے, تالاب جسے ہم کہیں گے. پلاٹ ہے, اٹ ہیز اے تھیم آف دا اسٹوری اراؤنڈ وچ ایونٹس آر پلان. اٹ از دا بگننگ, مڈل اینڈ اینڈ آف دا اسٹوری. پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ سین بدلنا. تو یہ سین جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پلاٹ ہے, اور باقی جو یونرز ہیں, جس طرح ڈراما ہے, ناول ہے, اس میں کسی بھی وہ واقعے کی شروعات ہوتی ہیں, پھر اس کا درمیان آتا ہے اور اس کا اینڈ ہوتا ہے. سیم اسی طرح جو فیبلز ہیں یا شارٹ سٹوریز ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے, اس کی ابتدا ہوتی ہے, درمیان ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے. کانفلکٹ, باقی سارے ڈرامے, ناول اور کسی بھی اور قسم کی جو کہانی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک کانفلکٹ ہوتا ہے. کانفلکٹ کہتے ہیں وہ مسئلہ جس کے گرد وہ کہانی گھومتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے, پھر اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں, پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو ریزولوشن دیا جاتا ہے, ریزالو کیا جاتا ہے. تو ریزولوشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا سولوشن ٹو دا کانفلکٹ, اٹ ہیز اے مورل ایز ویل. تو یہ اس جھگڑے کا جو حل ہوتا ہے اسے ہم ریزولوشن کہتے ہیں, اور اس میں ہی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا اخلاقی سبق پیش کرتے ہیں. ٹیکسٹ بک پیج نمبر 74 رائٹنگ پورشن میں دیا گیا ہے کہ رائٹ اے اسٹوری اباؤٹ یور فیوریٹ اینیملز اینڈ آلسو نو دا ایلیمنٹس آف دا فیبل لرن پریویسلی فرام دا ریڈنگ سیکشن ان یور نوٹ بک. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک کہانی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے, اس میں ہمیں کیا مورل لیسن جو ہے ملتا ہے. ٹائٹل جو ہے وہ کہانی کا ہے دا بریو لٹل رابن اینڈ دا گرمپی اوک. لٹل رابن جو ہے, رابن کہتے ہیں لال چڑیا کو, اور گرمپی کہتے ہیں اریٹیٹنگ کو, ٹیمپرڈ کو. تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بہادر چھوٹی لال چڑیا اور چڑچڑا بلوط کا درخت. اردو میں اوک جو ہے بلوط کو کہتے ہیں. تو ہم اس کہانی کو پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان اے سنی میڈو لیوڈ اے ٹائنی رابن نیمڈ پپ. ایک دھوپ بھرے میدان میں پپ نام کا ایک چھوٹا سا لال چڑیا یا چڑا رہتا تھا. پپ loved to sing cheerful songs, but a large grumpy old oak tree always complained. پپ کو جو تھا وہ خوشی بھرے گیت گانا بہت پسند تھا, لیکن ایک بڑا چڑچڑا سا پرانا بلوط کا درخت ہمیشہ شکایت کرتا تھا. Stop that chirping. بند کرو یہ چہچہانا. The oak would groan. بلوط جو ہے وہ کراہتے ہوئے کہتا, You wake me from my slumber. تم مجھے میری نیند سے
जगा देते हो। स्टॉप दैट चर्पिंग, ये चहचहाना, ये आवाज़ें निकालना बंद करो। द ओक वुड ग्रोन, कराते हुए वो बलूत कहता, यू वेक मी फ्रॉम माई स्लम्बर, तुम मुझे मेरी नींद से जगा देते हो। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड रेन poured डाउन, एक दिन तेज हवा चलने लगी और बारिश बरसने लगी। pour डाउन, बरसने लगी। द ओक विद इट्स डीप रूट्स फेल्ट सेफ, जो बलूत का दरख्त था अपनी गहरी जड़ों की वजह से अपने आप को महसूस करता था। बट पिप्स नेट्स हाई इन अ स्लेंडर ब्रांच स्वेड डेंजरसली, स्लेंडर ब्रांच नरमो नाजुक पतली शाख जो थी। बट पिप्स नेस्ट, लेकिन पिप का जो घोंसला था, हाई इन अ स्लेंडर ब्रांच, जो कि बुलंदो बाला एक पतली सी शाख पर था। स्वेड, वो लहराया, डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। लेकिन पिप का घोंसला जो पतली शाख पर ऊंचा था, खतरनाक तरीके से झूलने लगा। ओह डियर, पिप क्राइड, हाय अल्लाह, पिप चलाया। द ग्रम्पी ओक, seeing Pip's fear, suddenly felt a pang of worry. द ग्रम्पी ओक, वो तंग आने वाला, वो चिड़चिड़ा बलूत जो था, seeing Pip's fear, उसने पिप के इस खौफ को देखा, महसूस किया। सडनली, अचानक, फेल्ट अ पैंग ऑफ वरी, उससे फिक्र महसूस हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा फिक्र महसूस हुई। द ग्रम्पी ओक, सेइंग पिप्स फियर, सडनली फेल्ट अ पैंग ऑफ वरी, चिड़चिड़ा बलूत पिप का खौफ देखकर अचानक फिक्रमंद हो गया। लिटिल बर्ड, इट ट्रम्बल्ड, छोटे चिड़िया, इट ट्रम्बल्ड, ये चीखा। फ्लाई टू माई स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच, मेरी मजबूत शाखों की तरफ उड़कर आ जाओ। माई लीव्स विल शेल्टर यू, मेरे पत्ते तुम्हें पनाह देंगे। लिटिल बर्ड, इट ट्रम्बल्ड, फ्लाई टू माई स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच, माई लीव्स विल शेल्टर यू, छोटी चिड़िया, मेरी मजबूत तरीन शाख पर आ जाओ, मेरे पत्ते तुम्हें पनाह देंगे, उसने गरजते हुए कहा। पिप क्विकली फ्लू टू स्टडी ब्रांच, सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म, स्टडी ब्रांच, मजबूत शाख। पिप क्विकली फ्लू टू द स्टडी ब्रांच, पिप जो था वो फौरन ही उड़कर मजबूत शाख पर पहुंचा। सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म, और इस तरह तूफान से महफूज हो गया। पिप तेजी से इस मजबूत शाख पर जा पहुंचा और तूफान से महफूज हो गया। द ओक फॉर द फर्स्ट टाइम, बलूत जो था उसने पहली दफा फेल्ट हैप्पी, वो खुशी महसूस की। नॉट फॉर इटसेल्फ, अपने लिए नहीं, बट फॉर हेल्पिंग अनदर, बल्कि किसी और की मदद करने पर। द ओक फॉर द फर्स्ट टाइम फेल्ट हैप्पी फॉर नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर हेल्पिंग अनदर, पहली बार बलूत खुश हुआ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे की मदद करने की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है कि when the sun returned, Pip sang the happiest song, thanking the new now kindly oak. जब सूरज अपीयर हुआ, जाहिर हुआ, लौटा, पिप ने सब खुशी भरा गीत गाया इस मेहरबान बलूत का शुक्रिया अदा करने के लिए। When the sun returned, Pip sang the happiest song, thanking the now kindly oak. जब सूरज लौटा, पिप ने सबसे खुशी भरा गीत गाया इस मेहरबान बलूत का शुक्रिया अदा करने के लिए। हमारे पास लेसन क्या है कि even the biggest and grumpiest hearts can learn to be kind and helping others brings the greatest joy. सबक यह है दूसरों की मदद करने से सबसे बड़ी खुशी जो है वो मिलती है। इसका पूरे का है कि even the biggest and grumpiest hearts can learn to be kind. बड़े और चिड़चिड़े दिल भी मेहरबान बनना सीख सकते हैं और दूसरों की मदद करने से सबसे बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो है वो ओक ट्री जो है एक कैरेक्टर है और दूसरा जो है पिप वो एक कैरेक्टर है जो कि लिटिल रॉबिन है, सुर्ख रंग का चिड़ा जो है। तो यहाँ पर ये फेबल की डेफिनेशन है कि जिसमें हम एनिमल्स को बतौर कैरेक्टर्स पेश करते हैं तो उस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं और इससे हमें एक जो है मॉरल लेसन भी मिलता है कि दूसरों की मदद करके हमें सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस होती है। इसी तरह जो पेज नंबर 74 है टेक्स्ट बुक में, उसमें क्रिएटिव राइटिंग में कहा गया है कि राइट ए स्टोरी विद द मॉरल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, के दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए।
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک کہانی میں نے بچوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لکھی ہے, اردو ترجمہ بھی اس کا ساتھ دیا ہے, تو ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں کہ ٹمی the turtle loved the sun bath by the pond. ٹمی کچھوے کو تالاب کے کنارے دھوپ سینکنا بہت پسند تھا. سن باتھ دھوپ سینکنا, بائی دا پونڈ اس تالاب کے کنارے پر. ٹمی the turtle loved to sun bath by the pond. ٹمی کچھوے کو تالاب کے کنارے دھوپ سینکنا بہت پسند تھا. The warm sun felt cozy on his shell as he rested quietly. گرم سورج اس کے خول پر سکون کا احساس دیتا تھا جب وہ خاموشی سے آرام کرتا. The warm sun, گرم سورج, felt cozy, اسے آرام محسوس ہوتا تھا. On his shell, جب سورج کی کرنیں جو ہیں اس کے خول پر پڑتی ہیں. As he rested quietly, جب وہ خاموشی سے آرام کرتا. تو ٹمی جو ہے اسے گرم سورج کی اس کے خول پر سکون کا احساس دیتا تھا جب وہ خاموشی سے آرام کرتا. Not far away, Rosie the rabbit, quick and bouncy, often played and hopped around in the tall grass. زیادہ دور نہیں. کہاں پر زیادہ دور نہیں؟ جو ٹمی تھا اس سے زیادہ دور نہیں, اس کے تالاب سے دور نہیں. Not far away, کچھ فاصلے پر. روزی the rabbit, روزی جو خرگوش تھا. Quick, وہ پھرتیلا بھی تھا, چست بھی تھا. And bouncy, اور چھلانگے لگانے والا بھی تھا. Often played, اکثر کھیلا کرتا تھا. And hopped, اور اچھلنا کودنا کرتا تھا. In the tall grass, لمبی گھاس میں. Not far away, Rosie the rabbit, quick and bouncy, often played and hopped around in the tall grass. کچھ فاصلے پر روزی خرگوش چست اور پھرتیلی اکثر لمبی گھاس میں کھیلتی اور کودتی پھرتی تھی. Though they were very different, اگرچہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے. ٹمی اینڈ روز were good friends, ٹمی اور روزی جو تھے وہ اچھے دوست تھے. Though they were very different, ٹمی اینڈ روزی were good friends, اگرچہ وہ دونوں ایک بہت مختلف تھے, ٹمی اور روزی اچھے دوست تھے. One sunny morning, ایک دھوپ بھری صبح, روزی was hopping through the tall grass, روزی جو ہے وہ لمبی گھاس میں کود رہی تھی. When she suddenly stumbled into a thorny bush, جب وہ اچانک کانٹے دار جھاڑی میں جا گری. One sunny morning, Rosie was hopping through the tall grass when she suddenly stumbled into a thorny bush. ایک دھوپ بھری صبح روزی لمبی گھاس میں کود رہی تھی جب وہ اچانک کانٹے دار جھاڑی میں جا گری. A sharp thorn pierced her paw. Pierced ہوتا ہے آر پار ہو جانا, چبھ جانا. And she cried out in pain, اور وہ تکلیف سے چلائی, درد سے چیخ اٹھی. A sharp thorn pierced her paw and she cried out in pain. ایک تیز کانٹا اس کے پنجے میں چبھ گیا اور وہ درد سے چیخ اٹھی. She tried to move, اس نے ہلنے کی کوشش کی, but it hurt too much, لیکن اس سے اسے بہت زیادہ درد ہوا. And she couldn't free herself, اور وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکی. She tried to move, but it hurt too much, and she could not free herself. اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن درد بہت زیادہ تھا اور وہ خود کو آزاد نہیں کروا سکی. Timmy, hearing her cries, slowly but steadily made his way over. Timmy, جس نے اس کی چیخیں سنی, آہستہ لیکن مستقل مزاجی سے اس کی طرف بڑھتا رہا. Timmy, hearing her cries, slowly but steadily made his way over. Timmy اس کی چیخیں سن کر آہستہ لیکن مستقل مزاجی سے اس کی طرف بڑھا. He might have been slow, وہ شاید سست تھا, but he was determined to help, لیکن وہ عزم رکھتا تھا مدد کرنے کا. He might have been slow, ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ ہو, but he was determined to help, لیکن وہ پختہ ارادہ رکھتا تھا اس کی مدد کرنے کا. کس کی مدد کرنے کا؟ روزی کی. When he arrived, جب وہ وہاں پر پہنچا, he spoke softly, اس نے نرمی سے کہا, hold still Rosie, ہلنا مت روزی, I'll help you, میں تمہاری مدد کروں گا. When he arrived, he spoke softly, hold still Rosie, I'll help you. جب وہ وہاں پہنچا اس نے نرمی سے کہا, ہلنا مت روزی, میں تمہاری مدد کروں گا. Timmy used his strong, sharp beak to carefully move the thorns away from Rosie's paw until she was free.
ٹمی یوز ہز اسٹرانگ شارپ بیک. ٹمی نے استعمال کی اپنی تیز اور مضبوط چونچ. ٹو کیئرفلی موو دا thorns away فرام روزی, اور احتیاط سے روزی کے کانٹے کو اس کے پنجے سے الگ کیا یہاں تک کہ وہ آزاد ہو گئی. ٹمی یوز ہز اسٹرانگ شارپ بیک ٹو کیئرفلی موو دا thorns away فرام روزیز paw until she was free. ٹمی نے اپنی مضبوط تیز چونچ سے احتیاط سے کانٹے روزی کے پنجے سے ہٹائے یہاں تک کہ وہ آزاد ہو گئی. تھینک یو ٹمی, سیڈ روزی, ہر وائس شیکنگ ود ریلیف. شکریہ ٹمی, روزی نے کہا, اور اس کی آواز سکون سے کانپ رہی تھی. یعنی سکون ملنے پر اس کی آواز جو تھی وہ کانپ رہی تھی. ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں جی. تھینک یو ٹمی, سیڈ روزی, ہر وائس شیکنگ ود ریلیف. شکریہ ٹمی, روزی نے کہا, اور اس کی آواز سکون سے کانپ رہی تھی. You saved me, even though you are slow. You came to help when I needed you the most. You saved me, تم نے مجھے بچا لیا. Even though you are slow, اگرچہ تم بہت آہستہ ہو. You came to help, تم میری مدد کے لیے آئے. When I needed you the most, جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی. You saved me, even though you were slow. You came to help when I needed you the most. تم نے مجھے بچا لیا اگرچہ تم سست ہو, لیکن جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میری مدد کو آئے. ٹمی smiled shyly, ٹمی مسکرایا شرماتے ہوئے. That's what friends are for, اسی لیے تو دوست ہوتے ہیں. He replied, اس نے جواب دیا. ٹمی smiled shyly, that's what friends are for, he replied. ٹمی شرما کر مسکرایا. دوست اسی لیے تو ہوتے ہیں, اس نے جواب دیا. From that day on, Rosie always watched out for Timmy, and Timmy was always there for Rosie. اس دن کے بعد سے روزی ہمیشہ ٹمی کا خیال رکھتی تھی اور ٹمی ہمیشہ روزی کا ساتھ دیتا تھا. They learned that it doesn't matter how different you are, a true friend is one who is always there when needed. They learned, انہوں نے سیکھا, that it doesn't matter, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, how different you are, کہ تم کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہو. A true friend is one, ایک اچھا اور سچا دوست وہ ہوتا ہے, who is always there, جو ہر وقت وہاں موجود ہو, when needed, جب ضرورت پڑے. They learned that it doesn't matter how different you are, a true friend is one who is always there when needed. انہوں نے سیکھا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے مختلف ہیں, سچا دوست وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ساتھ ہو. So what is the moral of the story? The moral of the story is, a friend in need is a friend indeed. ضرورت کے وقت کام آنے والا دوست ہی سچا دوست ہوتا ہے. So respected teachers and dear students, here we have come to an end of exercise unit 7 from grade book 5. I hope so کہ جتنی بھی باتیں ہم نے شیئر کی وہ آپ تک اس کا پیغام بھی پہنچا, انڈرسٹوڈ بھی ہوا, اور آپ لوگ انشاءاللہ بچوں کو بھی اسی طرح اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اور اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ دیں گے. اگلے کسی ایپیسوڈ کسی نئے چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.